3 तलाकें आपके शौहर ने दे दी हैं, कोई हलाला वलाला नहीं होगा, कोई हरामा नहीं होगा, कोई जिना नहीं होगा, औरत की इज्जत पर दाग नहीं लगेगा, उसी शौहर के साथ दोबारा से निकाह हो जाएगा, नया हक महर होगा, नए गवाह मुकर्रर होंगे, उसका घर जो है वो उस शौहर के साथ बस जाएगा। ये बिल्कुल जायज और दुरुस्त अमल बता रहा हूं। आपका घर है, मत छोड़िए, उसे कहिए मैं यहां बैठी हूं, आपका शौहर आपको नानो नफका देगा, आपकी रिहाइश देगा, खाना पीना देगा। अगर आप घर से बाहर हैं, शौहर ने तलाक दे दी, आप फौरन अपने घर के अंदर आएंगी और घर के अंदर इद्दत पूरी करेंगे। 3 महीने तक आपका वो घर है और उस दौरान बनना है, सरना है, सजना है, कोशिश करनी है कि ये घर बच जाए। अगर बच जाए तो वेल एंड गुड। अगर 1 महीने में 3 तलाकें दी थी, 1 तलाक वाक़ई हुई है, अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर रुजू कर लें तो वो आपकी बीवी है, आप उसके शौहर हैं और आपके ऊपर कोई शरई सजा, कोई प्लंटी, कोई दंड नहीं, कोई कफारा नहीं अदा, कोई कफारा नहीं। अगर 3 महीने गुजर गए, 3 महीने के बाद आपके ऊपर वो औरत जो है वो हराम हो गई, अब वो औरत निकलेगी, अपने मेके में चली जाएगी। अगर उसके बाद तलाक 1 वाक़ई हुई लेकिन रुजू का टाइम पीरियड खत्म हो गया, अगर 3 महीने के बाद भी वो औरत अपने घर में चली गई है और आपका गुस्सा खत्म नहीं हुआ, वो 3 साल बाद, 6 महीने बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद भी आप दोनों का आपस में पैचअप हो जाता है, आप चाहते हैं कि उस औरत के अंदर ये खूबी है, मर्द ये चाहता है कि हां जी मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता हूं, तो इसी औरत के साथ उसी शौहर का दोबारा से निकाह होगा। कोई हलाला वलाला नहीं होगा, कोई हरामा नहीं होगा, कोई जिना नहीं होगा, औरत की इज्जत पर दाग नहीं लगेगा, उसी शौहर के साथ दोबारा से निकाह हो जाएगा, नया हक महर होगा, नए गवाह मुकर्रर होंगे और उसका घर जो है वो शौहर के साथ बस जाएगा। ये बिल्कुल जायज और दुरुस्त अमल बता रहा हूं। अगर आप 2 तलाकें आप दे चुके हैं वक्फे के साथ, 1 महीने के बाद दूसरे महीने में भी आपने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, फिर भी आपके पास चांस मौजूद है कि आप रुजू कर लें, आखिरी वक्त है। अल्लाह फरमा रहे हैं इमसाकुम बिमारूफिन औ तशरीहुम बिइहसान। यहां बदकिस्मती यह है, तलाक के मसाइल भी खराब है, रुजू के मसाइल वैसे मौलवियों ने खत्म कर दिए, इधर मुंह से निकला तलाक तलाक तलाक। जाइए मैं कहता हूं अपने भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, सूरत तलाक 28वें पारे में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाई है, उस सूरत तलाक को पढ़ के देखिए, फतल्लिकुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहसुल इद्दा। जब आपने एक मजलिस में अपने मुकल्लदों को ये तरगीब दे दी कि आप तलाक 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 कहें, बीवी हराम हो गई, तो इद्दत के मसाइल भी आपने तबाह कर दिए, कुरान मजीद का मजाक उड़ाया, और आपने रुजू वाले मामलात भी जो कुरान मजीद ने बताए वो भी आपने खत्म कर दिए। लिहाजा अगर आपको ऐसी कोई तलाक वाक़ई हो, अल्लाह ना करे, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, आपको किताब और सुन्नत के मुताबिक आपकी इज्जत को बचाएंगे, आपको फतवा देंगे। तो जी जनाब, आपने अब्दुल क़य्यूम ज़हीर जो कि गैर मुक़ल्लिद आलिम दीन है, इनकी गुफ्तगू समात की। कहता है कि 3 तलाक शुमार नहीं होंगे, एक साथ 3 तलाक अगर किसी ने दिए तो 3 तलाक शुमार नहीं होंगे बल्कि एक ही तलाक शुमार होगा, और इसके लिए बाकायदा उन्होंने कुछ दलाइल देने की कोशिश भी की है। अब जानते हैं कि वाकई 3 तलाक अगर किसी ने एक साथ दिए तो वो 3 तलाक वाकई नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आज की इस वीडियो को आप देखोगे जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कि जिसमें मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब और गैर मुक़ल्लिद हज़रात यानी हदीस हज़रात के कारी खलीलुर रहमान साहब, इनकी आपस में गुफ्तगू हुई बरह रास्त। जाहिर सी बात है अगर एक तरफा गुफ्तगू होगी तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर 2 बदू गुफ्तगू हुई है TV चैनल पर, तो आपके साथ मैं वो शेयर करने वाला हूँ। आप इस गुफ्तगू को समाप्त करोगे तो इंशाअल्लाह ताला तलाक सलासा के हवाले से, यानी 3 तलाक एक साथ जो दिए जाते हैं, इस हवाले से आप दिल दिमाग के अंदर जो गलतफहमियाँ है कि आया 3 तलाक वाकई हो जाते हैं या नहीं होते, तो इस हवाले से जो गलतफहमियाँ है दलाइल की बुनियाद पर आप फैसला कर सकोगे कि किसके दलाइल मजबूत हैं। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब ने दलाइल के अंबार लगा दिए और इसके अलावा कारी खलीलुर रहमान साहब ने कुछ दलाइल दिए, लेकिन आप वीडियो देके मैं अब आपसे ख़ुद नहीं कहता कि भाई किसके दलाइल मजबूत है, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि तलाक सलासा के हवाले से यानी 3 तलाक देने के हवाले से किसके दलाइल मजबूत है। क्योंकि एक तरफ पूरी उम्मत का इजमा है, पूरी उम्मत एक तरफ खड़ी हुई है कि 3 तलाक जो है वो 3 तलाक के शुमार होते हैं एक साथ अगर किसी ने दिए। दूसरी तरफ गैर मुक़ल्लिद हज़रात कहते हैं कि भाई नहीं, 3 तलाक जो एक ही तलाक शुमार होगा। तो लिहाजा ये जो गलतफहमी है, इस क्लिप के समाअत करने के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ये गलतफहमी दूर हो जाएगी, और क्लिप मुकम्मल समाअत करने के बाद आखिर में बिना किसी तासुब के आप अपने राय भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो कि इस हवाले से जो किसका मौक़िफ़ है वो ज़्यादा वज़नी है। तो चलते हैं उन्होंने लिया कि शरीयत में तलाक देने का जो तरीक़ा है वो ये है कि मर्द पाकी की हालत में अपनी बीवी को 1 तलाक दे दे, और 1 तलाक देने के बाद उसको
اپنی عدت گزارنے دے، اس کی عدت گزر جائے تو وہ عدت گزارنے کے بعد کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ بات بار بار دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل سیکھے نہیں جاتے۔ عموماً ہمارے ہاں جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، شادی ہال بک کروائے جاتے ہیں، اور جہیز پہ پتہ نہیں کیا کچھ خرچہ کیا جا رہا ہوتا ہے، ڈشوں پہ خرچہ کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہ بھائی نکاح اس نے کرنا ہے، نکاح کے بعد کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کن چیزوں سے طلاق ہوتی ہے، کن سے نہیں ہوتی، یہ چیزیں ان کو نہیں سکھائی جاتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ دھڑ دھڑ کر کے لوگ تین تین طلاقیں اور پتہ نہیں کیا کیا کس عجیب عجیب الفاظ سے لوگ طلاقیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ تین طلاقیں ایک ساتھ دینا شرعاً یہ ناجائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بلکہ پہلے میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ذکر کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا ایک کیس آیا کہ ایک شخص نے ایک ساتھ تین طلاقیں دے دی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ شدید غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ کیا تم اللہ کی کتاب کا کھلواڑ کر رہے ہو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یعنی ایک ساتھ تین طلاقیں دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کے مترادف قرار دیا۔ تو ایک تو ہمارے لوگوں کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے، جب کسی شخص کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے، تو وہ عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بات تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ طلاق ایک دفعہ دی جاتی ہے اور پاکی کی حالت میں دی جاتی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ تین طلاقیں اگر ایک ساتھ دی جائیں تو تین طلاقیں ایک ساتھ دینے کی صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، وہ چاہے ایک مجلس کے اندر دیں چاہے الگ الگ مجلس کے اندر دیں، اور یہ وہ بات ہے جو احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار سے بھی ثابت ہے، اور جو جمہور امت ہیں، جمہور امت میں جو ائمہ اربعہ جن کو کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان سب کا متفقہ مذہب بھی یہی ہے۔ اس پر عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ تین طلاقیں ایک ساتھ دینا جب ناجائز ہے تو پھر اس سے طلاق واقع کیوں ہوتی ہے؟ عموماً یہ اشکال ذہن میں آتا ہے کہ جب شریعت نے منع کر دیا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ شریعت میں بہت سی ایسی چیزیں، بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ شریعت نے کسی کام سے منع کیا، لیکن اگر وہ کام کوئی کرتا ہے تو اس کا اثر، مثال کے طور پر آپ کسی کو تھپڑ ماریں گے، تھپڑ مارنے سے منع کیا ہے شریعت نے، کسی کو تھپڑ ماریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ آپ کسی کو ناجائز قتل کرتے ہیں تو ناجائز قتل کرنے سے منع کیا ہے، کسی کو گولی ماریں گے وہ مرے گا۔ خود قرآن کریم کے اندر زہار کا جو حکم ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح، انت علیہ کظہر امی۔ اب ظاہر ہے کہ بیوی کو یہ کہنا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، ظاہر ہے یہ ناجائز کام ہے۔ بیوی حرام تو نہیں ہوتی، بیوی حلال ہوتی ہے، والدہ حرام ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ منکر بھی ہے اور جھوٹی بات بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی زہار کے یہ الفاظ استعمال کرے گا تو زہار کا حکم اس پہ نافذ ہو جائے گا۔ اس طرح کی شریعت میں، اور یہ تو قرآن کریم سے براہ راست میں نے مثال دی، اسی طرح احادیث کے اندر اس کی بہت سی مثالیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کا ایک کیس لایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھی، وہ ایک تفصیلی حدیث ہے، اور تین طلاقیں دینے کے بعد پھر اس کا نکاح، جب عدت گزر گئی دوسری جگہ پر اس کا نکاح ہوا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا کہ کیا اب یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک حلال نہیں جب تک ان کے آپس کے ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہو جاتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب تین طلاقیں ایک ساتھ دیں، اس عورت کا کسی دوسری جگہ نکاح کرنا اسی وقت حلال ہوگا جب یہ طلاق واقع ہوگی۔ اگر یہ تین طلاقیں واقع نہیں ہوئی تو اس کا آگے نکاح کرنا ہی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب انہوں نے لعان کیا
تو لعان کرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ فطلقها ثلاثا، انہوں نے ایک ساتھ اپنی اہلیہ کو 3 طلاقیں دی، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے، اور سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث بھی ہے فَأَنْفَذَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس صحابی کی ان 3 طلاقوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن کریم کی آیات، تو یہ بات میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر ایک چیز غلط ہے تو اس کا اثر واقع نہیں ہونا چاہیے، تو چونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے اس لیے۔ قاری صاحب آپ کا بھی میں اس حوالے سے موقف جاننا چاہوں گا۔ جزاک اللہ، میں خود انتظار کر رہا تھا کہ آپ میری طرف بھی آئیں۔ پہلی بات یہ ہے جو بخاری شریف کے حوالے سے انہوں نے حضرت مفتی صاحب نے حدیث پڑھی، میں انتہائی احتراماً کہ اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی فرمائیں۔ اس میں یہ الفاظ تو ہیں کہ اس نے 3 طلاقیں دی تھیں، لیکن یہ الفاظ اس میں نہیں ہیں کہ اس نے اکٹھے 3 طلاقیں دی تھی اور پھر آپ نے اسے نافذ کیا۔ یہ الفاظ یہ یا تو ان کے اپنے ہیں یا اردو والے نے کسی نے اپنے ڈالے ہیں، حدیث میں یہ الفاظ نہیں۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے طلاق دی اپنی بیوی کو اور 3 طلاق دے دی۔ پریشان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ ظاہر بات ہے اس زمانے میں سب سے بڑی عدالت ہی یہی تھی۔ اب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، کیف طلقتہا، تو نے کیسے طلاق دی؟ قال ثلاثا، میں نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ ٹھیک، ابھی یہ نکھیڑا نہیں ہوا، اکٹھے دی ہیں، الگ الگ دی ہیں، الگ الگ موقعوں کی ہیں، کیا ہیں؟ جب اس نے کہہ دیا ثلاثا تو اللہ کے رسول فوراً فرماتے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ یہ تو معاملہ تیرا پورا ختم ہو چکا ہے۔ لیکن جب اس نے کہا ثلاثا میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ نے اس سے سوال کیا فی مجلس واحد، کیا ایک ہی مجلس، ایک ہی نشست، ایک ہی بیٹھک میں؟ قال نعم، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک ہی مجلس میں دی۔ آپ نے فرمایا اب عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے، یہ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کا فیصلہ نہیں ہے، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انما تلک واحدۃ فرجیہا، یہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہیں، فرجیہا، تو رجوع کر لے ان شئت، اگر تو چاہے، اگر تیرا ملاپ کا ارادہ ہے، دل بدل گیا ہے، فیصلے سے رجوع کرنا چاہتا ہے، تو تیرے پاس یہ موقع ہے، چونکہ یہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہیں، فرجیہا، تو رجوع کر لے ان شئت، اگر چاہے۔ قال فراجعہا، راوی کہتا ہے کہ حضرت رکانہ نے رجوع کر لی۔ ٹھیک، یعنی اس سے وہ جو انہوں نے 3 طلاق کے الفاظ کہے اس میں ایک مجلس کے لفظ نہیں ہیں، جو میں بتا رہا ہوں اس میں مجلس کے الفاظ ہیں، فی مجلس واحد، اور اس نے کہا ہاں ایک ہی مجلس کے اندر میں نے 3 طلاقیں دی۔ اور دوسرا یہ بھی کہ طلاق جو ہے اس کے لیے صرف طہر میں دینا کافی نہیں ہوتا، اس طہر میں دینا جس طہر میں اس نے صحبت نہ کی ہو۔ یعنی مثال کے طور پر ابھی پاک صاف ہوئی عورت، نہائی دھوئی، اب میں اگر طلاق کا ارادہ رکھتا ہوں تو یہ نہیں کہ چلو ابھی فائدہ بھی اٹھا لوں اور اس کے بعد میں طلاق بھی دے دوں، ایسا نہیں، اس طہر میں طلاق دے جس طہر میں اس نے ہم بستری نہیں کی، صحبت نہیں کی۔ جو انہوں نے بخاری شریف کی حدیث پیش کی ہے تو میرے خیال میں قاری خلیل صاحب اسی کا ترجمۃ الباب دیکھ لیں، من جوز طلاق الثلاث کا چیپٹر باندھا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ امام بخاری فقیہ ہیں اور وہ جو عنوان باندھتے ہیں تو وہ اسی حوالے سے آگے حدیث لے کر آتے ہیں، اور اس کے نیچے امام ابن حجر نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہاں 3 اکٹھی طلاقیں انہوں نے دی تھیں، اور انہوں نے جو اس کے علاوہ یہ تو ایک انہوں نے ایک جو ہے نا وہ روایت پیش کی ہے، ہم آگے چل کے اس پہ بات کریں گے، اور بہت ساری ایسی روایتیں ہیں کہ جن میں خود صحابہ نے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی 3 طلاقوں کو 3 ہی رکھا گیا۔ میں سب سے پہلے جو انہوں نے حدیث رکانہ کی بات کی ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث رکانہ امام ابن حجر نے اس کو تلخیص الخبیر کے اندر معلول لکھا ہے، حافظ ذہبی نے اس کو داؤد بن رسین کے مناکیر میں شمار کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو روایت ہے تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اوپر اس کی سند کے اندر ان بعض الناس سے مجہول ہے اس کا راوی، 3 علتیں یہ بیان ہو گئیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ دیگر جو حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے حدیث رکانہ، جس طرح ابو داؤد شریف میں، نسائی میں اور دیگر جو ہے نا ترمذی میں،
تو وہاں پر یہ جو انہوں نے الفاظ ذکر کیے ہیں 3 کے، وہاں 3 کے الفاظ نہیں ہیں، وہاں پر طلاق بتہ کا ذکر ہے. ٹھیک. اچھا، اب جب ایک ہی واقعہ 2 مختلف جہتوں سے آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی قطعیت نہ رہی. اب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، اور یہ حدیث انہوں نے جو بیان کی ہے الگ سند ہے جس کے اوپر میں نے جرح کر دی. دوسری جو سند امام ابو داؤد نے روایت کی ہے وہ حضرت رکانہ کے پوتے سے روایت کی ہے، اور وہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے اپنی زوجہ محترمہ یعنی میری دادی جان کو ایک طلاق بتہ دی تھی. طلاق بتہ ایسی طلاق نہیں جس سے بندہ تعلق توڑ دیتا ہے. اب یہاں امام ابو داؤد نے بڑا زبردست جملہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے جو مسلم کی ہے یہ حدیث زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ یہ اولاد ذکر کر رہی ہے اور گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. علاوہ ازیں انہوں نے تو ایک طلاق کی بات کی ہے. ہمارے پاس ایسی بے شمار روایات ہیں، جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک واقعہ اسی طرح سے آیا کہ ایک عورت نے، بلکہ اس کو امام مالک نے موطا امام مالک کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ جناب ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں. کتنی؟ 100 طلاقیں دے دی ہیں اس نے اپنی بیوی کو. تو اس کے بارے میں آپ فرمائیں. تو امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ 3 تو طلاقیں ہو گئیں، 97 کے ساتھ تو نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2197 ہے کہ جس میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس تھا، ایک آدمی ہے اس نے اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے خاموش ہو گیا، میں نے سمجھا کہ شاید یہ اس کو بھی واپس لوٹا دیں گے. تو آپ نے پھر فرمایا کہ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا کہ پہلے تم جلد بازی کرتے ہو اور اس کے بعد آ کر کہتے ہو کہ ابن عباس اب آپ فیصلہ کریں. تو فرمایا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. لیکن تو اللہ سے نہیں ڈرا ہے، لہذا جا، تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی یہی حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی. آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 3 ہو گئی ہیں، 997 طلاقیں لغو چلی گئیں. حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس اسی طرح کا جو ہے نا فیصلہ آیا. تو حضرت مولا علی پاک نے بھی ان میں سے 3 طلاقوں کو نافذ کر دیا. تو اب اگر ایک وقت میں 1000 دے کر 3 بیچ میں سے ہو جاتی ہیں، 100 دے کر ہو جاتی ہیں، تو بھائی اکٹھی 3 دینے سے 3 طلاقیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اور پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے جناب دار قطنی نے اس کو روایت کی ہے، بہقی نے، کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں آپ نے دیں. گو کہ اس کی سند کے حوالے سے جو ہے نا وہ معاملات ہوئے ہیں. لیکن بہرحال ہم یہ اوورآل دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اس کے بعد چاروں فقہا ان سب نے، اور میں یہاں ایک جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، ہماری بات کو غلط جو ہے نا بیان کیا جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ طریقہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، منہ کتے کی طرح ڈال کے نہیں کھانا چاہیے. لیکن اگر کوئی روزے کی حالت میں منہ کتے کی طرح ڈال کے کھائے روزہ ٹوٹ جائے گا. ویسے حرام ہے کہ آپ لوگ جناب شراب کا قطرہ پیئیں، لیکن اس حرام کو بھی اگر آپ روزے کے دوران آپ پیئیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب ہم کہتے ہیں جی کہ روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جی شراب حلال ہو گئی ہے. یعنی طریقہ غلط ہے لیکن اس کا اثر جو ہے نا وہ جی بہت شکریہ. میں اسی بات پہ کچھ عرض کروں گا. قاری صاحب نے جو بات کی، ایک بات تو قاری صاحب نے ایک ہی موقف ہے، نہیں وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، کچھ ایڈ کرنا تو چاہ یہ رہے بات عرض کی کہ جو بچانے کے لیے اس میں میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک تو یہیں سے دیکھ لیا جائے کہ ایک طرف ہم نے حدیث کو اصح قرار دیا ہے، ہم نے اس کے علاوہ اس کو معلول قرار دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں یہ اصح ہے، اور یہ البانی یعنی 14ویں صدی کے البانی صاحب کو لے کر آ گئے ہیں. یہیں سے لوگ دیکھ لیں، ایک طرف امام ابو داؤد کو ہم پیش کر رہے ہیں اور یہ البانی صاحب کو پیش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ جو مسلم شریف حضرت عبداللہ بن عباس والی بات کر رہے ہیں، کس قدر یعنی تحکم ہے. انہی عبداللہ بن عباس سے میں 100 اور 1000 والی روایتیں پیش کر رہا ہوں،
ان کے 6 شاگرد ان سے روایت کر رہے ہیں جن سے ان کے 4 شاگرد یہ 100 اور 3 کو ایک مجلس کی 3 ہی بیان کر رہے ہیں. یہ واپس آ کر کہہ رہے ہیں جی ایک مجلس میں 3, یہ جو ہم 100 کہہ رہے ہیں تو کیا یہ 100 الگ الگ آ کر ان سے پوچھا جاتا تھا یا 100 کیسے ہوتی ہیں؟ جہاں تجھے 100 طلاقیں ہیں. اور پھر اگلی بات وہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں 3 طلاقیں جو ہے نا وہ ایک ہوتی تھیں, یہ اس طرح سے دی جاتی تھی کہ جہاں نے میں تجھ کو طلاق دیا طلاق یعنی یہ جو اگلی 2 ہوتی تھی یہ تاکید ہوتی تھی. حضرت عمر, بخاری شریف کے اندر اس کی تشریح موجود ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی اس کو لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں رسول اللہ کے دور میں وحی نازل ہوتی تھی اور تم پکڑے جاتے تھے, اب چونکہ وحی نہیں آئی ہے لہذا میں تمہیں ظاہری سے پکڑوں. کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ پہلے وہ لوگ تاکید کے طور پر دیتے تھے, فرمایا کہ اب کون بتائے گا کہ یہ تاکید کے طور پر ہے یہ غیر تاکید کے طور پر. اس لیے یہ بھی ان کی جرت ہے کہ آج وہ روایت علامہ صاحب میں آپ سے بہت کیونکہ آپ کو زیادہ وقت نہیں دے پایا. ناظرین